बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। मुल्क भर में आज जो सहाफ़ी बिरादरी है वो सड़कों पे थी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां मुख्तलिफ़ मकामात पर लोगों ने मुज़ाहरे नहीं किए। सेनेट के अंदर आज जो है जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी थी उन्होंने वॉकआउट किया है। इसी तरीके से मरियम साहिबा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अपनी, उसमें कहा कि आप कितने चैनल्स बंद करेंगे। आज के जो ये मुज़ाहरे थे उसके तीन जो बुनियादी वजूहात थी। एक, जो मोहसिन बेग साहब की गिरफ्तारी और फिर जिस तरीके से उनके साथ सलूक रवा रखा गया, उन पर तशद्दुद का उन्हें निशाना बनाया गया, और जो उसके बाद हुआ वो कल दिन भर आप देखते रहे। दूसरा मामला इकरारुल हसन साहब जो ARY टेलीविज़न से वाबस्ता हैं, एंकर पर्सन, उनके साथ एक फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर के अंदर जो कुछ हुआ, क्योंकि उसके बाद कार्रवाई हुई है, 5 एहलकार मुअत्तल हुए हैं। लेकिन दूसरा मामला वो था। और तीसरा मामला ये था कि आज 7वां रोज़ है, न्यूज़ 1 चैनल जो है वो या तो ऑफ एयर है मुख्तलिफ जगहों पर, या फिर ऐसे नंबरों पर चलाया जा रहा है ताकि उसे देखा ना जा सके, आखिरी नंबरों पर है। और मुसलसल जो है जो हुकूमती वज़रा है वो कह रहे हैं कि केबल ऑपरेटर्स की अपनी मर्ज़ी, हालांकि जो अपने सरकारी नेटवर्क है जैसे PTCL हो गया, कुछ और जगह है, वहाँ पर भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से चैनल, और ये पहला वाक़या नहीं है, ना ये पहला चैनल है जिसके साथ इस तरह से हो रहा है। माजी में भी मुख्तलिफ TV चैनल्स के साथ, अखबारात के साथ ये होता रहा है, और इस बार बारी जो है वो न्यूज़ 1 टेलीविज़न की है। तो आज बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मीडिया के बहुत ज़्यादा करीब थी और मीडिया की उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सपोर्ट हासिल थी, वो वक्त गुजरने के साथ साथ मीडिया से इतनी दूर जो है वो क्यों होती चली गई और उसकी वजूहात क्या हैं। फिर तहरीक अदम एतमाद जो अपोजिशन जिसमें सरगर्म है, आज मरियम साहिबा ने कहा कि अगरचे ये मामला रिस्की है, इसका मतलब ये है कि अपोजिशन को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है या 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी रिस्क तो लेना पड़ेगा, तहरीक अदम एतमाद लानी पड़ेगी। साथ साथ आज सेनेट जहाँ पे अपोजिशन की अक्सरियत है, एक मरतबा फिर यही हुआ कि हुकूमत को कामयाबी हासिल हुई और वहाँ हुकूमत अपने बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई। तो फिर ये नॉन सीरियसनेस अपोजिशन की एक मरतबा फिर सेनेट के अंदर नजर आई। उसके बाद जो महंगाई वाला मामला है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़े 12 रुपए फी लीटर, लेकिन ठीक है, उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि जी आप पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि जनाब हमारे पास कोई जादू का चिराग नहीं है। लोग कहते हैं कि ये हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के अलावा कुछ नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं आज 3 इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम जर्नलिस्ट, मोहतरम जनाब आदिल शाह ज़ेब साहब, मोहतरम जनाब आमिर ज़िया साहब और मोहतरमा मुनीज़ जहांगीर साहिबा। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब, ये हुआ क्या है वक्त गुजरने के साथ साथ? एक वक्त था कि ब्लू आइड थे इमरान खान साहब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट थी, आहिस्ता आहिस्ता उनके जो दोस्त हैं वो उनसे दूर होते चले गए, और फिर वो जो दोस्तियां थी वो दुश्मनी में तब्दील होती चली गई, और इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया है कि लगता है कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो कोई मीडिया दुश्मन हुकूमत है और वो मीडिया के खिलाफ है। तो ये फ़र्क क्यों आ गया इतना ज़्यादा? हाफिज तारिक साहब, सबसे मजे की बात यह कि सहाफ़ी को कभी किसी सियासतदान के इतना करीब नहीं होना चाहिए कि आप कहने लगे कि आप उसके दोस्त हैं। हमें हमेशा कोई भी हुक्मरान हो, कोई भी चाहे कॉर्पोरेट का लीडरशिप हो, बिजनेसमैन हो, उससे आप एक फासले से मिलते हैं। हम किसी के दोस्त नहीं होते और हम किसी के दुश्मन नहीं होते। तो जब जाहिर है कि जब आप बहुत ज्यादा दोस्तियां करते हैं और उसकी वजह से जाहिर है आपकी कुछ तवक्कुआत होती हैं और वो तवक्कुआत आपकी पूरी नहीं होती, इसके सबब जो है आप देखते हैं कि नाराज हो जाते हैं, और आप जो फिर जब कहते हैं कि जब जहां दोस्ती होती है वहां पर फिर बहुत ही एक पर्सनलाइज किस्म के आप हमले भी करने लगते हैं। वो दुख जो होता है आपके दिल में होता है क्योंकि आप दोस्त बन चुके होते हैं, और जो सहाफ़ी की ऑब्जेक्टिविटी होती है, जो मारूजियत होती है, वो मुतासिर होने लगती है। तो ये मर्ज जो है पुराना मर्ज, और हमने इसको हर दौर में देखा। PTI का बिल्कुल आपने सही मिसाल दी। उससे पहले याद करें नवाज शरीफ साहब के दौर में भी ये बहुत हुआ, सहाफ़ियों के साथ क्या नहीं हुआ। मैं अगर हम पिछला दौर याद करें कि जब उनकी दूसरा दौर हुकूमत था तो जंग अखबार 4 सफ़ात पे छप रहा था। आप याद करें कि नजम सेठी अब आज उनके बहुत करीब हैं, वो नून लीग के, लेकिन उनको अगवा किया गया था। तो ये पाकिस्तान जैसे जो तीसरी दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक हैं, उसमें हुकूमत का कुछ असलूब होता है हुकूमत करने को, और सहाफ़ियों का एक अपना अंदाज होता है कि हम हमेशा जो है एक मुखासमत की निगाह से देखते हैं। और होना भी चाहिए कि आप वॉच डॉग हैं और आप तनकीद करते हैं, जायज़ करते हैं। लेकिन अब चूंकि आपको पता है हाफिज तारिक साहब के हमारा मीडिया में जहाँ पर एक बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं और ऑब्जेक्टिव किस्म की क्रिटिसिज्म होती है, वहाँ पर सब्जेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा जो है गालिब है, और उसमें सनसनीखेज़ी भी बहुत ज़्यादा है।
تو اب ہم لوگ یہ جو ہے سبجیکٹیوٹی عامر ضیاء صاحب معذرت، یہ سبجیکٹیوٹی اور یہ سنسیشنلزم جس وقت سوٹ کر رہا تھا اس وقت وہ بلو آئیڈ تھے، اور اب یہ جب سوٹ نہیں کر رہا تو اس وقت جو ہے نا وہ دشمن اول ہو گئے. نہیں، آپ میں اس پہ تو کوئی انکار ہی نہیں کر رہا نا کہ ظاہر ہے، لیکن میں تو بطور صحافیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے. اور میں یہ بات جو یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہم پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کہتے تھے. آپ یاد کریں پیپلز پارٹی کے دور میں جو یہ زرداری صاحب والا تھا، ہر وقت لوگ کہتے تھے کہ حکومت چلی گئی، میڈیا نے پوری کیمپین کی ہوئی تھی، بڑی کوئی سبجیکٹو کیمپین تھی. 5 سال پورے کیے پاکستان پیپلز پارٹی نے، لیکن وہ دور یاد کریں 2008 سے 13 تک کا، پھر 13 سے 18 تک کا. تو یہ بہت پرانا مرض ہے، اس میں شکلیں بدل گئی ہیں، حکمراں بدل گئے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے بنیادی مسائل کو ایڈریس نہیں کیا، ہم ایک انڈیپینڈنٹ اچھا ریگولیٹر نہیں لے کر آئے، ہم نے یہ کوئی ایسا میکینزم نہیں بنایا کہ اگر میں حافظ طارق صاحب پہ کوئی جھوٹا الزام لگاؤں، آپ کی شان میں کوئی گستاخی کروں جس کا کوئی سر پیر نہ ہو تو میرا احتساب ہو سکے. تو اس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے میجرز ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی ہائی ہینڈڈ ہوتے ہیں. تو اگر ہمارے یہاں بھی جس طرح برطانیہ کی ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے جی، ویسٹ منسٹر سورٹ آف ایک آپ کے یہاں پارلیمانی جمہوریت ہو، تو ہمیں ان چیزوں کی بھی نقل کرنی چاہیے کہ وہاں پہ ڈیفیمیشن لائبل لا افیکٹو ہوں، اور واقعی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ ایڈریس کر سکے. ہمارے یہاں جب آپ لائبل لا یا ڈیفیمیشن کیس لے کے جاتے ہیں تو اس پہ فیصلہ نہیں ہوتا، اس پہ آپ کو انصاف نہیں ملتا. ٹھیک ہے، میں سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا، میں کسی کی بھی بات کر رہا ہوں. تو ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے، اور ہمیں اپنا بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے میڈیا ہاؤسز کس طرح سے کام کر رہے ہیں. اور اس میں جب آپ بہت زیادہ سبجیکٹو ہو جائیں گے تو یہ ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت جو ہے وہ لا قانون، کوئی بھی حکومت ہو لا قانونیت پہ اتر آئے. اور وہ جو ہے اس کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مختلف ہیں ان سے تو اپنے کنڈکٹ سے کر کے دکھائیں، اور آپ کی ہر چیز میں انصاف نظر آ رہا ہو، قانون کی بالادستی نظر آ رہی ہو. جو بدقسمتی سے ہمارے جیسے ممالک میں بہت ہی کہتے ہیں ہوا ہو گئی، انتا ہو گئی، نہیں ملتی. ٹھیک منیزہ صاحب، یہ جو ذکر کیا عامر ضیاء صاحب نے کہ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، اس کی انٹینسٹی اس دور میں زیادہ ہے یا بدنامی کا فیکٹر اس دور میں زیادہ ہے؟ میرا خیال ہے جی انٹینسٹی تو زیادہ ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. اگر آپ حال ہی میں دیکھیں تو ہم نے بڑے کم دیکھا تھا کہ جرنلسٹ کے اوپر سیڈیشن کے پرچے جو ہیں وہ بنے، مگر اس دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ سیڈیشن کے پرچے صحافیوں کے اوپر بنے، اور اسی پیکا لا کے تحت بنے. یہ پیکا لا ظاہر ہے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون لے کے آئی تھی، اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں ایک وقت باقاعدہ گیا تھا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا، انوشے رحمان صاحبہ اس وقت تھیں منسٹر تھیں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس کے اندر جو خواتین کو تحفظ ہے نا، خاص طور پہ آن لائن، وہ اس قانون کے تحت ہی ملے گا. اس وقت بھی ہم نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور صحافیوں کے خلاف استعمال ہوگا، مگر انہوں نے کہا فکر نہ کریں. اچنبے کی بات یہ ہے، آئرونک بات یہ ہے کہ نہ صرف ان کے اپنے لیڈران، تمام لیڈران کے اوپر یہ لا لگا سیڈیشن کا، بلکہ صحافیوں کے اوپر بھی لگا. اور اگر آپ خواتین کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پنجاب کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں کیسز رجسٹر ہوئے ہیں ایف آئی اے کے پاس سائبر کرائم اسی پیکا ایکٹ کے خلاف، ایکٹ کے تحت، اور خواتین کو ہراساں کرنے کے اوپر یہ کمپلینٹس انہوں نے لانچ کی ہیں. مگر آپ کو پتہ ہے تفتیشی افسر جو ہیں وہ 2 یا 3 ہیں. تو جس مقصد کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا اس کے نافذ کرنے کے لیے آپ نے جو افسر رکھے ہیں وہ صرف 2 اور 3 رکھے ہیں. اور جو محسن بیگ صاحب کے اوپر فی الفور جس قسم کی انہوں نے قدم اٹھایا ہے، ہم تو حیران ہو گئے، کیونکہ ہمارے تو اتنے کلائنٹس آتے ہیں جن کی کمپلینٹ جو ہے وہ سالوں سال جو ہے سنی نہیں جاتی. آپ تو ایفیشنسی کو تو داد دیں نا، آپ ایف آئی اے کی ایفیشنسی کو داد دیں. کیا کمال کام ہے، 9 بجے ایف آئی آر کٹتی ہے اور 9:30 بجے دروازے پہ، اس سے فوری انصاف کیسے ہوگا؟ پھر قدم اٹھایا جاتا ہے. ہمارا تو تفتیش تک ہی معاملہ نہیں پہنچتا. جن لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا ادھر ان کا تو معاملہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ جہاں انہوں نے بڑھانا ہوتا ہے وہاں پہ ہو بھی جاتا ہے. تو قوانین جب آپ بنائیں گے نا لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے اور آزادی ظاہر رائے پہ قدغن لگانے کے لیے، تو پھر یہی ہوگا. ٹھیک عادل صاحب، اب برداشت کا ذرا موازنہ کر کے مجھے بتائیے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ اور پاکستان تحریک، اگر برداشت کا موازنہ کرنا ہو تو آپ کا انالیسس کیا ہوگا؟ دیکھیں، جب بھی اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے نا
اور یہ صرف میڈیا کی بات نہیں ہے اور پولیٹیشینز کی بات نہیں ہے. جب بھی آپ اس کی بات کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، تو آپ زیر عتاب آ جاتے ہیں. چاہے آپ جرنلسٹ ہوں، چاہے آپ ایک پولیٹیشین اور آپ اپنی پارٹی میں اپنی لیڈرشپ پہ سوالات اٹھائیں تو آپ زیر عتاب آ جاتے ہیں. ہمارا پاکستان کا انفارچونیٹلی کلچر ایسے بن گیا ہے کہ آپ مطلب پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی کا دور جو تھا وہ سنہرا دور تھا، نون لیگ کا دور جو تھا وہ تھوڑا بہتر تھا. ان تینوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو صحافی، کچھ صحافی سرٹن جرنلسٹ جو ہیں وہ زیر عتاب رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہے ہیں، نون لیگ کے دور میں بھی رہے ہیں. لیکن میں یہ اس بات سے سرٹنلی ایگری کروں گا کہ موجودہ دور میں جتنی وہ برداشت کا مادہ ختم ہو گیا تنقید کا، اور شروع دن سے ابھی اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ مزید ہم نے بڑھتی دیکھی ہے. اب مجھے ایک دور پاکستانی کسی بھی حکومت کا وہ آپ دکھا دیں جس میں 9-10 کی پرائم ٹائم جرنلسٹ جو ہیں وہ آف ایئر. مطلب حامد میر صاحب کی آپ وہ لے لیں، ایگزامپل لے لیں. طلعت حسین صاحب ابھی جا کے دوبارہ ان کی واپسی ہوئی ہے. مرتضی سولنگی کو دیکھ لیں، عنبر شمسی کو دیکھ لیں، اور ہمارے بڑے دوست ہیں. لیکن بات یہاں لیکن رکی نہیں. جو بیگ صاحب کے ساتھ ہوا، محسن بیگ صاحب کے ساتھ، دیکھیں وہ بھی شائنٹ نہیں ہے. محسن بیگ صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس رجیم کو مسلط کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. ہمارے کچھ 8-9-10 صحافی دوست ایسے ہیں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا. اب وہ معافیا مانگ رہے ہیں. لیکن کیا معافی مانگنے سے جو آپ نے کیا، obviously آپ اس میں کنٹریبیوٹ ہے نا. آج جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے صحافیوں کے ساتھ یا سول سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو کیا آپ بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس پہ پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے بھی کچھ صحافی دوست ایسے ہیں جو صحافت سے ہٹ کر ایکٹیوسٹ بن چکے ہیں، اور ان کو باقاعدہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز میرے خیال میں جوائن کر لینی چاہیے. یہ there is nothing wrong in it. لیکن یہ بڑی تھن لائن ہوتی ہے. دیکھیں جرنلسٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اپنا بیلنس برقرار رکھنا ہوتا ہے. آپ اگر آپ کی جرنلزم صرف یہ بن جائے کہ آپ ایک ہی پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کی گود میں بیٹھ کے اور ان کو ڈیفینڈ کرتے رہیں یا ان کے مخالفین کو اٹیک کرتے رہیں، تو obviously جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ پھر رسپونڈ کرے گی. لیکن جس طرح سے یہ گورنمنٹ ریٹیلیٹ کر رہی ہے، میرے خیال میں اس کی ہمیں، مجھے تو کم از کم نہیں یاد جو کل آپ دن دہاڑے دیکھیں. محسن بیگ جرنلسٹ ہیں نہیں ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، وہ پاکستان کا شہری ہے. آپ دن دہاڑے ان کے گھر میں جس طرح سے گھسے اور انہوں نے جو کیا وہ بھی مطلب اس کو میں یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ نہیں کر رہا. اور ان کی صحافت کو بھی کبھی میں نے جو ہے میرے نزدیک کوئی بہت اچھے یا وہ بیلنس جرنلسٹ وہ نہیں رہے. لیکن بحیثیت پاکستان کے شہری ان کے کچھ حقوق ہیں. آپ ایک میسج یہ دے رہے ہیں اوور آل جرنلسٹ کمیونٹی میں کہ جناب اب 3.5 سال تو ہم نے آپ کو برداشت کر لیا، اب جو ہم پر تنقید کرے گا ہم اسے اٹھا بھی سکتے ہیں. ہمارے پاس FIA بھی ہے، ہمارے پاس IB بھی ہے. آپ کے بہت سے ایسے معاملات دیکھیں. اس کے بعد ہی اچانک ایک نیوز فلوٹ کر دی جاتی ہے 6-7 جرنلسٹوں کے جو کہ بڑے بڑے نقاد ہیں اس حکومت کے، ان کا نام سامنے آ جاتا ہے کہ جی ان کو بھی آگے جا کے جو ہے وہ اریسٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن دیکھیں حافظ صاحب، اس ساری تنقید سے ہٹ کر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ the buck stops with us. ہمیں اپنے کانڈکٹ سے ایز اے جرنلسٹ یہ پروف کرنا ہے کہ جو ہم عمران خان پہ تنقید کر رہے ہیں وہ ہم نون لیگ کی محبت یا پیپلز پارٹی کی محبت میں نہیں کر رہے. اور میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکانومی جو ہے وہ ٹریک پر نہیں ہے، پرفارمنس اس حکومت کی، بیڈ گورننس. لیکن اگر میں یہ کسی کی محبت میں کر رہا ہوں تو دین obviously مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ کیا یہ رسپانسیبل جرنلزم ہے. اگر نہیں ہے تو آئی تھنک مجھے اپنے کانڈکٹ سے پھر شو کرنا ہوگا. اگر گورنمنٹ کی کہیں نہ کہیں یہ جو پہ محسن اگر بیگ صاحب والی بات کی آپ نے شہری والی، عادل بھائی، کراچی کے اندر ہو یا مطلب پاکستان کے مختلف شہروں میں روز اسی طریقے کے واقعات ہوتے ہیں. چونکہ ان لوگوں کی کوئی آواز نہیں ہوتا، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، اسی طریقے سے پولیس اور جو دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں، بغیر وارنٹ کے دروازے بھی توڑتے ہیں، خواتین سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی نا کہ شہری کے حقوق والی، وہ تو بس اللہ رحم کرے کہ ہم کس کنڈیشن میں کھڑے ہیں. عامر جیسا صاحب،
یہ ہر حکومت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب منسٹری آف انفارمیشن ہو یا کچھ ہو، جو برج کرتے ہیں میڈیا کو اور گورنمنٹ کو، ان کے اچھے ریلیشن بننے میں دوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں. یہاں جن کا برج کرنے کا کام ہے وہ بلڈوز کر رہے ہیں. آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ جو ایڈوائزر ہے یا جو قریب کے لوگ ہیں وہ آگ پر پانی ڈالنے کے بجائے تیل ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ بھڑک جاتی ہیں؟ طاہر صاحب، بات یہ کہ ہمارے پورے ملک میں جو ہے وہ سیاست ہو، صحافت ہو، پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور یہ جو ابھی عادل شاہ زیب صاحب بات کر رہے تھے کہ توازن آپ کو نظر نہیں آ رہا کہیں پہ. اور جب تک توازن نہیں ہو اس وقت تک ظاہر ہے کہ پھر یہی سب کچھ ہو رہا ہوگا کہ صحافی جو ہے متوازن خبر نہیں کر رہا، اس کے اوپر کوئی ایسا ایڈیٹوریل کنٹرول نہیں ہے کہ اس کو چیک کر سکے، جو دل میں چاہا وہ لکھ دیا، وہ کہہ دیا، اس کا لیکن عامر صاحب جینون کریٹیسزم پہ بھی تو آپ کو ڈال دیتے ہیں اسی کے پلڑے میں. آپ نے ایک کوئی جینون کریٹیسزم کیا یا گورننس کی جو نالائکی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا، تو انہوں نے کہا جی چونکہ اس کا فائدہ نون لیگ کو پہنچنا ہے یا پیپلز پارٹی کو پہنچنا ہے، لہذا آپ ان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس طرح کا ان کا بھی وہ نیجر ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ کسی طرح وہ نہیں ہوتا. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دیکھیں ایسے صحافی دوست ہیں، سینئر ہیں، میں کئیوں کے نام لے سکتا ہوں، کہ بڑا کھل کے تنقید کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ تنازع سے بھی دور رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں بالکل یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی معیشت خراب ہے یا گورننس خراب ہے یا اس ملک میں انصاف نہیں ہو رہا، ہم جب یہ مثال دیتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ کیوں نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ کہ کوئی بھی جو کیس ہے وہ کلوجر پہ نہیں جاتا، کیا وجہ ہے کہ نور مخدوم کا جو قاتل ہے اس کی انڈائٹمنٹ میں اتنے مہینے لگ جاتے ہیں، اور جو ہمارے یہاں بڑے بڑے دہشت گرد ہیں وہ تمام کے تمام ایک کے بعد دیگرے ہر کیس میں بری ہو رہے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ کو وائی جو ہے صحافت میں وائی بتانا کہ وائی دس از ہیپننگ، وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. اچھا، اسی طرح یہ بھی بہت، جب ہم کہتے ہیں کہ جی تیل مہنگا ہو گیا اور آدمی کی زندگی جیرن ہو گئی عام آدمی کی، اور اس کے پاس جو ہے مطلب ہے کہ جب تیل کی قیمت بڑھتی تو افراط زر بڑھتا ہے پورے ملک میں. لیکن پھر ہمیں یہ بھی سمجھانا ہوگا کہ جی ایک دنیا میں عالمی جو ہے فیول پرائسز بڑھ رہی ہیں، روس کو یوکرین کا جو ہے ایک تنازع کھڑا ہو گیا، ایک دم جمپ ہوا ہے. تو ہمارے یہاں لیکن جو رویہ ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لگتا ہے کہ لوگوں کے جذبات کو مشتعل کر رہے ہیں، اشتعال دلا رہے ہیں. ہمارا جو ایک طریقہ واردات ہو گیا ہے خصوصاً ٹی وی کے اوپر، تو جب تک آپ جو ہیں خود توازن سے بات نہیں کریں گے اور سمجھا کے نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ حکومت بھی رد عمل کرے گی. یہی حال اپوزیشن کا ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ نے ان کی تان میں تان ملا کر بات نہ کی اور تنقید نہ کی اسی لہجے میں جس طرح سننا چاہتے ہیں، وہ کہیں گے جی آپ جو ہیں آپ حکومت سے مطلب ملے ہوئے ہیں اور آپ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں یا فلاں ہیں. تو آپ، میں سمجھتا ہوں دونوں طرف آگ جو ہے وہ برابر کی لگی ہوئی ہے. وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ وہ بدلے نہ ہم بدلے نہ دل کی آرزو بدلی، تو وہ چاہے پی ٹی آئی کا دور حکومت ہو، چاہے پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، تو ہم نے تو یہ تمام دن دیکھے ہوئے ہیں. ابھی کیونکہ زخم تازہ ہے ہمیں انٹینسٹی زیادہ لگ رہی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب نون لیگ کا دور حکومت تھا، ہم نے 2 مرتبہ میں نے خود بطور صحافی بھگتا ہے، ہمیں پتہ ہے وہاں پہ کیا ہوتا تھا. ہم لوگ اتنے پرانے نہیں ہیں نا عامر صاحب، مطلب ہم اتنے پرانے نہیں ہیں نا جتنے آپ ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو پرانی باتیں زیادہ پتہ. نہیں، مجھے نہیں بھی پتہ ہے، مطلب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کانٹیکسٹ میں آپ بات کریں، لیکن اچھا لگا مجھے. ٹھیک ہے جی. بنیتے صاحب، یہ جو اشتعال والی بات کی، یہ سوشل میڈیا کے اوپر، خیر میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بہت دور رہتا ہوں، لیکن یہ جو اس بار میں نے ان 6-7 دنوں کے اندر دیکھا ہے، اتنی گالیاں، اتنی مطلب بد تہذیبی، اس قسم کی زبان کے، یہ تو اچھے بھلے آدمی کو آپ مشتعل کر کے کارنر کر دیتے ہیں دوسری طرف کے، وہ آدمی اریٹیشن کے اندر دوسری سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. ایکچولی آپ ان سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اس کا سامنا کیا ہے. ہم نے تو اس قسم کی چیز تو ہم نے ساری زندگی دیکھی ہے، اور یہ تو ہمارے لیے حلوہ ہے. جب آپ ٹویٹر پہ گالی دیتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہمیں لگتی. تو میرا خیال ہے کہ جو خاص طور پہ پاکستان کی خواتین ہیں، چاہے وہ پولیٹکس میں ہو چاہے وہ صحافت میں ہو، دے آر یوز ٹو اٹ. اتنی گالیاں ہمیں دی جاتی ہیں، اتنا برا بھلا کہا جاتا ہے، ہمارے خاندانوں تک، ہماری ماؤں تک تو پہنچتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کسی شخص کی نروز، یہاں پہ یو نیڈ ٹو ہیو دا نروز آف اسٹیل، اینڈ وی ہیو دا نروز آف اسٹیل ٹو فیس دیز پیپل. سو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب آپ اپنے حق پہ کھڑے ہوں اور آپ سچ پہ کھڑے ہوں اور آپ کے پرنسپلز ہوں،
تو میرا خیال ہے یہ بڑی معمولی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے ایسے بڑے لوگ آتے ہوئے اور جاتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ایک زمانہ تھا لگتا تھا کہ مشرف صاحب آئے ہیں کبھی جائیں گے ہی نہیں، ایک زمانہ تھا کہ لگتا تھا ضیاء الحق صاحب آئے ہیں کبھی جائیں گے بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیں ان لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے، اور جن کو وہ گالیاں دیتے تھے آج کیسے وہ سرخرو ہوئے ہیں۔ تو پاکستان کی یہ ہسٹری رہی ہے، پاکستان میں لوگ بے وقوف نہیں ہیں، آپ جتنا مرضی ملائن کر لیں، چاہے مین سٹریم پہ کریں چاہے سوشل میڈیا پہ کریں، لوگوں کو سچ کا پتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنی اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، عامر ضیاء صاحب، عادل شاہزیب صاحب اور منیزہ جہانگیر صاحبہ میرے مہمان ہیں۔ عادل صاحب، یہ جو منیزہ کہہ رہی ہیں کہ نروز اور لوگوں کو سچ کا پتہ ہوتا ہے، تو ٹیمپریری فیزز ہیں، یہ فیزز گزر جانے ہیں، تو پھر یہ آگے جا کے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی، ریئلائزیشن ہوگی، کچھ ہم چیزیں ٹھیک کریں گے، کچھ لاز ٹھیک ہوں گے، کیسے ہوگا یہ معاملہ؟ دیکھیں، ریئلائزیشن ہے، اور آئی بلیو، آئی ہیو اے فیتھ کہ میرے خیال میں کہ جتنی تیزی سے پاکستان میں سول سوسائٹی ابھر کر سامنے آ رہی ہے، اور سوشل میڈیا نے بالکل ڈائنامکس چینج کر دی ہیں۔ آپ اب منہ پہ ٹیپے نہیں لگا سکتے، آپ آنکھوں پہ پٹیاں نہیں لگا سکتے، آپ کریں گے تو دیکھیں اب یہ جو بیگ صاحب کے ساتھ جس طرح کا واقعہ ہوا اور جو ریئیکشن اکراس دا بورڈ آپ نے دیکھا، تو یہ بالکل ایسے ریجیمز کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو obviously اب نیکسٹ کسی کے ساتھ یہ کریں گے تو میرے خیال ہے 10 دفعہ ان کو سوچنا پڑے گا، اور یہی وہ چیز ہے، یہ جو ریئلائزیشن آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں ابھی لیٹسٹ ایک سروے ہوا ہے جس میں جو پاکستان کی یوتھ ہے زیادہ تر وہ موجودہ گورنمنٹ سے نا امید ہو چکی ہے۔ یہ وہی گورنمنٹ ہے جن کو یوتھ نے اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے لایا تھا۔ تو وہی یوتھ جو ہے وہ اب ریئلائز کر رہی ہے۔ وہ پی ایم ایل این کا ایک جو بیانیہ تھا یہ 3.5 سال سے، اس کو وہ زیادہ وہ کر رہی ہے۔ مولانا صاحب کی جو ایک پالیٹکس رہی ہے وہ اس کی جانب زیادہ اٹریکٹ ہو رہی ہے۔ یہ وہ سائنز ہیں، وہ سائنز ہیں جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ڈیسنٹ کی بات کرے گا، جو ڈس ایگری کرے گا، جو ان ساری چیزوں کو نہ ماننے سے انکار کرے گا، ان لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ لیکن یہ عادل صاحب 3-4 سال کے بعد کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پھر وہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ ہماری ریئلائزیشن غلط تھی، وہ پھر 3-4 سال بعد ہم آ کے اسی پوائنٹ زیرو پہ کھڑے ہو جائیں؟ نہیں، دیکھیں دنیا ہر طرف چینج ہو رہی ہے۔ یہ کسی کے بس میں نہیں رہے گا کہ پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے اور اپنی مرضی کے مطابق حکومتیں کرے۔ اور دیکھیں ایک جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا، اکاؤنٹیبلٹی، جس طرح وہ کے پی کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ دوسری دفعہ حکومت کو نہیں، وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، جس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں۔ میرے خیال میں الیکشنز کے میں بہت زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن یہ پاکستان وہاں اب پہنچ چکا ہے۔ آج بھی اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ کو عوام کی رائے سے ریفلیکٹ ہو جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ چینج ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اب وہ نہیں ہے کہ جی میرا باپ دادا جو تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کو چاہتا تھا تو میں بھی اسی پارٹی کے ساتھ، نہیں۔ اب وہ لوگ پالیسیز کو دیکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہو رہا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اور دیکھیں ایک فریڈم آف اسپیچ جو ہے، گریجول چینج آئے گی آپ کی۔ منیزہ صاحب آپ کچھ کہہ رہی تھی اس کے اوپر؟ آج کی جو وہ فریڈم آف سپیچ کو اپنا رائٹ سمجھتی ہے، چاہے وہ عمران خان کی حامی ہے، چاہے وہ نواز شریف کی حامی ہے، چاہے مولانا صاحب کی۔ آپ کتنا روکیں گے اس کو؟ سال روک لیں گے، 2 سال روک لیں گے، ان کے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، باقی ان کو ایکسپریس کرنے کے اور بہت سے طریقے ہیں۔ تو آئی ایم ہوپ فل کہ چیزیں اچھی طرف جا رہی ہیں، اور اتنی تیزی سے جا رہی ہیں کہ اس کو روکنا وہ بڑا مشکل مجھے نظر آ رہا ہے۔ عادل صاحب وہ رائٹ سمجھتے نہیں ہیں، ان کا رائٹ ہے۔ جو پاکستان کا آئین ہے وہ آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے پاکستان کی شہریوں کو، اور آپ نے جو انٹرنیشنل کنونشن سائن کیے ہیں اقوام متحدہ کے ساتھ وہ بھی آپ کو یہ حق دیتے ہیں، آپ نے ریٹیفائی کی ہوئی ہیں وہ۔ مگر طارق صاحب میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتی ہوں، میں نے اس دن سنا فاروق حبیب صاحب کو کہتے ہوئے کہ یہ لوگ وہی، اور وہ
فرسٹ لیڈی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو لوگ فرسٹ لیڈی کے بارے میں اس طرح کی نازیبا گفتگو کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف کرتے تھے. مجھے بڑی ہنسی آئی چونکہ میں کم از کم اور پاکستان کی عورتیں بھول نہیں سکتی کہ کیسے آج کے جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب انہوں نے کس قسم کے الفاظ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے استعمال کیے تھے. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں اور وہ اپنی اوپر جو تنقید ہوتی ہے اس کے اوپر چھوئی موئی ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ بات ضرور یاد رہنی چاہیے کہ ان کے صفوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اتنی غلیظ گفتگو کی ہوئی ہے ہماری خواتین پولیٹیشینز کے بارے میں کہ ہم یہاں پہ ان کو بیان تک نہیں کر سکتے. تو اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ اپنے گریبان کے اندر جھانکنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور جب آپ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے تو پھر یہ نہ ایکسپیکٹ کریے گا کہ وہ آپ کو آگے سے پھولوں کا ہار بھیجے گا. اب عامر جیسا ویسے تو میں سیاسی سوال کرنا چاہ رہا تھا مگر یہ مجھے آپ کو دیکھ کے ایک چونکہ آپ کے بیک گراؤنڈ سے میں اچھی طرح سے واقف ہوں مجھے ایک یہ رہنمائی فرمائیں کہ جو کتھارسس ہے جو عادل شاہ زیب نے بات کی یا یہ بار بار جب آپ غم و غصہ اپنا نکال لیتے ہیں چاہے الیکشن کی صورت میں کسی اور صورت میں یہ انقلاب کی راہ میں رکاوٹ ہے یا انقلاب کی طرف سفر ہے؟ یہ ارے کیا سوال کیا آپ نے خدا کی قسم ہے. دیکھیں مجھے تو وہ کہتے ہیں نا انقلاب کے آثار دور دور تک اس ملک میں نظر نہیں آ رہے کیونکہ یہ ہمیشہ یہ دیکھیں ایک وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اگر حالات خراب ہوں گے تو لوگوں کا شعور جو ہوگا کوئی اچھی مثبت تبدیلی لے کر آئے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں وہ قوتیں نہیں ہوتی کہ وہ چیزوں کو بہتر سمت میں لے کے جا سکیں وہ نیچے لے کے چلی جاتی ہیں بجائے اس کے کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بہت برا دور ہے آپ اس سے بھی برے دور میں جا سکتے ہیں. اور ابھی تک اگر ہم اپنا سفر دیکھیں پاکستان کا خوابوں کے ٹوٹنے کا اور ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جو انقلابی ہوا کرتے تھے اور ہمارے جو لبرل ہو گئے اور جو پہلے سوویت یونین کے حامی ہوتے تھے وہ امریکی نظام کے حامی ہو گئے تو ہم نے بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھی ہیں اس زمانے میں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ جو جمہوریت کا مسئلہ ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں 2 to 3 ایئر اچ ہوتی ہے. آپ 90 کی دہائی سے دیکھیں جب سے جمہوریت بحال ہوئی ہے تو ہر حکومت کے 2-2.5 سال بعد 3 سال بعد لوگ کہتے ہیں جی اس سے بری حکومت کوئی نہیں ہے اس حکومت کا خاتمہ ہو جانا چاہیے اور پھر ہم نے دیکھا ہوا بھی ہے. 90s میں بار بار حکومتیں بدلی پھر یہی صورتحال لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ 2002 کے بعد ہر پارلیمنٹ نے اپنا مدت پوری کی 5 سال کی. تو ہم لوگ ایک طرح کی تمام تر مشکلات کے باوجود میچورٹی کی طرف آ رہے ہیں جو کہ خوش آئند بات ہے. اور اب جیسے 3.5 برس گزر گئے اس حکومت کے اب 1.5 برس اور ہے. بعض لوگوں کی رائے یہ کہ جی بالکل وقت نہیں دینا چاہیے اس حکومت کو اٹھا کر پھینک دیں. ایک یہ بالکل رائے ہے. ایک رائے یہ کہ جناب آپ کیوں سیاسی شہادت کے منصب پہ فائز کریں ان کو آپ ان کو مدت پوری کرنے دیں اور پھر جیسے عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پھر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جو جس کو لوگ ووٹ دینا چاہیں وہ دیں اور جس کو لانا چاہیں لائیں. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. مگر یہ والی جو بات ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی کوئی اس وقت مجھے بھی بڑی اچھی بات منیزہ نے کہا کہ جی ان کی صفوں میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو کل تک خواتین کے بارے میں بڑی نازیبہ گفتگو دیا کرتے تھے استعمال کرتے تھے ایسے ہی لوگ جو ہیں آج اس صفوں میں بھی ہیں نون لیگ کی صفوں میں بھی ہیں لبرل لوگوں کی صفوں میں بھی ہیں. حسین حقانی میں مثال دوں حسین حقانی صاحب جو لبرلز کے آج بہت بڑے چیمپئن ہیں وہ کیا کس طرح کے وہ پمفلیٹس لکھا کرتے تھے وہ کس طرح کے پمفلیٹس جو تھے گرائے جاتے تھے ہیلی کاپٹر کے ذریعے. نواز شریف صاحب کا دور تھا نا اور کس کے اشارے پہ یہ شیخ رشید وہ جملے استعمال کرتے تھے. میں نے تقریریں حیدرآباد میں سنی ہے پارلیمنٹ میں سنی ہے اس میں تالی بجاتے میں دیکھا نواز شریف صاحب کو جب شیخ رشید صاحب یہ زبان استعمال کرتے تھے ماشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ تمام میں سب کے سب لوگ ویسے ہی ہیں جیسا کہ وہ محاورہ کہتا ہے. میں سینسر کے طور پہ وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا. تو یہ نہیں کہ فی الحال تو آپ نہیں کریں ہم ویسے بڑے مشکل سے گزر رہے ہیں اب تو جو ہے وہ ہنستے ہوئے بھی جو ہے ڈر لگتا ہے کیونکہ مسکراہٹ میں نے کہا محاورہ اردو بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ مجھے آپ کے پروگرام کا خیال ہے اور پہلے آپ کا جو چینل ہے مشکل میں تو مزید مشکل میں ہمیں نہیں ڈالنا. تو میں پھر وہی التجا کروں گا کہ بھائی اس وقت یہ نہیں ہے کہ کون زیادہ فیئر ہے اور کون زیادہ جو ہے بہت وہ ماضی میں اچھا رہا. تمام کے تمام کی اگر آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی ان کی تاریخ رہی ہے بڑی شرمناک تاریخ ہے. یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں وقفے کے بعد آتے ہیں تو یہ جو تحریک عدم اعتماد والا معاملہ ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ اپوزیشن کا کانفیڈنس جو ہے وہ کتنا ہے وہ شیکی ہے نہیں ہے کیا منظرنامہ ہوگا مستقبل کا. لاسٹ سیگمنٹ میں اس پہ گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. عامر ضیاء صاحب عادل شاہ زیب صاحب منیزہ جہانگیر صاحبہ میرے مہمان ہیں. لاسٹ سیگمنٹ ہے تبدیلی کی بات کی عامر ضیاء صاحب نے. تبدیلی میں آج مریم صاحبہ نے کہا کہ رسکی ہے مگر لینا پڑے گا تو یہ تھوڑا سا آپ کو شیکی لگ رہی ہے اپوزیشن
100% کانفیڈنٹ نہیں ہے. شور اور ماحول تو انہوں نے ایسے بنایا جیسے حکومت نے کل چلا جانا ہے, لیکن اب جب نمبر گیمز کی بات آتی ہے تو وہ کوئی 100% کانفیڈنٹ نظر نہیں آتے. کیا سینیریو دیکھ رہی ہیں؟ طارق صاحب ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی, جس طرح عامر صاحب نے کہا, دیکھیے باقی پولیٹیکل پارٹیز میں ہوں گے مگر یہ تو مختلف تھے نا. یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم صاف چلی, شفاف چلی, تحریک انصاف چلی. تو یہ تو ایک مورل ہائی گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے آئے تھے, باقی سب چور تھے, باقی سب برے تھے, مگر یہ تو اچھے تھے. تو دیکھیے جب آپ فرشتے اور 62-63 کے اوپر تالیاں بجائی جا رہی تھی کہ جی واہ جی آپ جھوٹ بولا تو وزیر اعظم آؤٹ. دیکھیں اس کے اندر آپ جب اپنے آپ کو خود پیڈسٹل پہ ڈالتے ہیں اور باقی پورا پاکستان آپ کو برا لگتا ہے تو پھر لوگ سوال تو کریں گے. تو یہ دوگلا پن جو ہے نا, اٹس ایون ورس. دوسری بات یہ طارق صاحب جو آپ نے پوچھا کہ اپوزیشن کہاں جا رہی ہے, تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کہیں نہیں جا رہی. اپوزیشن بھی انہی کالز کا انتظار کر رہی ہے جو وہ کال سمجھتے ہیں کہ اتحادیوں کے پاس جاتے ہیں, اور وہ اتحادی اسے ٹس سے مس تبھی ہوتے ہیں جب کالز جاتے ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے, ویئر آر دا نمبرز. سینٹ کے اندر آپ سب نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. خود لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ سینٹ کے اندر نہیں آئے, مس ایپ ہوا, جو مرضی ہوا, مگر نہیں آئے. اور ان دا نیشنل اسمبلی جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پہلا بار وزیر اعظم کے اوپر کریں گے, خود خورشید شاہ صاحب نے میرے ہی انٹرویو میں یہ بات مجھے کہی. تو where are the numbers? They need PMLQ, they need MQM. اور فی الحال تو PMLQ کا بیان آپ سب کے سامنے مونی صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ ایکسٹینشنز ملنی ہے, اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اب عادل شاہ زیب صاحب جس طرف اشارہ منیزیں کر رہی ہیں تو جی عامر صاحب میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا. منیزے نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ ان کا یارڈ اسٹک جو ہے مختلف ہونا چاہیے تھا, لیکن عمران خان صاحب کا جو اوریجنل سن ہے پرووربیل وہ یہ تھا کہ انہوں نے سسٹم میں رہ کر کام کرنا قبول کیا, اور سسٹم میں الیکٹیبلز ہی جو ہیں ان کو ہی آنا ہے. وہ دیگر پارٹی سے آپ توڑیں گے, اور وہی آپ کی کمزوری بن گئی جس کو آپ اپنی طاقت بنانا چاہ رہے تھے. تو جو ہماری آبجیکٹیو کنڈیشن مطلب ہے پرابلمز ہیں نظام کی, کہ اس میں آپ کو بینک کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کے اوپر, آپ کو جاگیردار لانا پڑتا ہے. آپ کو کس نے روکا تھا عامر صاحب, ان کو کس نے روکا تھا؟ کسی نے نہیں روکا تھا. سسٹم اس طرح کا گیئرڈ ہے حافظ, کیونکہ سسٹم ایسا گیئرڈ ہے کہ اس میں مڈل کلاس پڑھا لکھا آدمی آ ہی نہیں سکتا. نہ کروڑ روپے ہوں گے, نہ بریانی کھلا سکیں گے, نہ الیکشن جیتیں گے آپ. اس کے لیے یو نیڈ میگا منی. کون لے کر کراچی ہر آپ فری فیئر الیکشن کرا دیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہمیں پتہ ہے یہاں پہ الیکشنز کیسے ہوتے ہیں, لوگ کیسے جیت کے آتے ہیں. عادل صاحب جس طرف اشارہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. عادل صاحب جو اشارہ کیا انہوں نے کہ جی ان کو انتظار ہے کالز کا, تو اپوزیشن کے لیے مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے یا اپوزیشن کے لیے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا؟ دیکھیں فی الحال تو جتنی ہائپ کریٹ ہو چکی ہے نو کانفیڈنس کی, میری کل 2-3 اپوزیشن کے بڑے بڑے رہنماؤں سے ایک ہی دن میں ہو گئی ملاقاتیں, تو وہ جو گراؤنڈ پر کام ہے وہ آئی ایگری کہ وہ ابھی تک اتنی سیریسنس اس میں نظر نہیں آ رہی. عادل صاحب کی آواز تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے, دوبارہ ملا لیں گے. میں عامر صاحب سے اس کا جواب لے لوں. ایک تو دیکھیں جہاں پر اکثریت ہے حزب اختلاف کو سینٹ, وہاں پر بار بار دیکھیں حشر کیا ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر بھی سنسیئرٹی کی, خلوص کی کمی ہے ان پارٹیز میں, اور ان پارٹیز کے اندر اپنا ڈویژن ہے, اور ان اتحادیوں میں جو کہ اتحادی نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے میں اعتماد کی کمی ہے. اگر آپ اتنے ہی بڑے جمہوریت پسند ہیں, جمہور پہ یقین رکھتے ہیں, تو آپ ادھر ادھر دیکھنا چھوڑیں. کیوں یہ بار بار جو ہے مطلب پریس کہہ رہے کہ کبھی ان کو اشارے کا وہ منتظر ہوتے ہیں, کہیں سے کسی آبرو کا اشارہ ہو, کیونکہ سسٹم کیپچرڈ ہے نا. کیا ہاں مطلب کیونکہ پھر وہ کہتے ہیں جی سسٹم کیپچرڈ ہے ہمارا پورا. نہیں سسٹم, بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ عوام دوست ہیں واقعی, اور آپ واقعی جمہوریت پسند ہیں, اور آپ سسٹم کو آپ لے کر اپنے ساتھ چل سکتے ہیں, آپ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ میں خلوص ہو. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر خود کمپرومائز لیڈرشپ ہے, وہ کس طرح سے آگے مطلب ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے, وہ کمپرومائز ہی کریں گے, وہ گیو اینڈ ٹیک کریں گے. اپنی کمزوری ہے. جی عادل صاحب آپ کی بات رہ گئی تھی, اگر کمپلیٹ کر دیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک تو اپوزیشن نے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ عمران خان کے بعد کیا ہوگا, اس پر کنسنسس نہیں ہے. دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے ابھی تک سندھ گورنمنٹ کے بارے میں بات نہیں کی.
اگر تو نو کانفیڈنس یہاں پہ آ جاتی ہے، نون لیگ چاہتی ہے کہ سیدھا سیدھا الیکشن میں جائے، پیپلز پارٹی کیوں اپنی حکومت جو کہ 1.5 سال وہ مزید کر سکتی ہے، کیوں وہ الیکشن میں جائیں گے؟ یہ 2-3 ایسی چیزیں ہیں جس پر اتفاق رائے نہیں ہوا، تو آنکھیں بند کر کے آپ کیسے مطلب سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تو سارے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری یہ سیریسنس، یہ جو نو کانفیڈنس میں ہے، یہ لیڈرشپ میں یہ جو کانفیڈنس ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ لیکن جب آپ لیڈرشپ سے بات کریں تو وہ بھی اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ای وی ایم کی جو ووٹنگ تھی اس میں آخری رات میں معاملہ جو تھا وہ الٹا ہو گیا تھا، اور پاکستان کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں 89 میں بی بی کے خلاف عدم اعتماد آئی، اسٹیبلشمنٹ نے کھل کر بی بی کی مخالفت کی، پنجاب میں بی بی کی حکومت نہیں تھی لیکن وہ پھر بھی موو جو تھی وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب جو ہیں پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے، کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے، اور ابھی بظاہر تو ہمیں نہیں نظر آ رہا کہیں سے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کا ان کے پڑلے میں اپنا جو ہے وزن ڈالے گی، اور عمران خان صاحب کے پاس ایف آئی اے بھی ہے، آئی پی بھی ہے، جو محسن بیگ کے ساتھ ہوا، تو ان کے لیے میرا خیال ہے کہ 8 سے 10 لوگ اپوزیشن کے آگے پیچھے کرنا وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو انٹرسٹنگ ڈیز اہیڈ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ تحریک عدم اعتماد جس طرح سے نواز شریف سے اس کو جوڑا جا رہا ہے تو کچھ تو ہے کہ نواز شریف اتنے کانفیڈنٹ ہیں، زرداری صاحب نواز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، مولانا صاحب بھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو جو بھی پتے ہیں کارڈز ہیں وہ نواز شریف صاحب، اور نواز شریف صاحب کس کی طرف دیکھ رہے ہیں عادل صاحب؟ سب لوگ نواز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور نواز شریف کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نواز شریف جو ہیں یہ تو گراؤنڈ پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی اتنا 1% بھی سائن ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی نیوٹرل ہو گئی ہے کہ اپوزیشن کا ساتھ دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے، کیونکہ ابھی تک پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے بھی اپوزیشن نے رابطہ نہیں کیا۔ یہ جو 22 اور 23 لوگوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہمارے پاس آئیں گے، سب کنفیوز ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی کچھ کہہ ہی نہیں رہا، خاموشی ہے، سب سگنلز بند ہیں، کوئی کچھ تو نہیں کلیئرٹی نہیں ہے، بلکہ اپوزیشن والے پریشان ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں اس کے بعد سگنل آنے ہو گئے تو ہماری تو ساری سیاست ٹھپ ہو جانی ہے۔ منیزہ صاحبہ، اس پورے سینیریو کا بینیفیشری آپ کو عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں؟ یہ کنفیوژن، اپوزیشن کی صفوں میں اتحاد نہ ہونا، اور جو سگنلز ہیں ان کا خاموش رہنا یا اپوزیشن کی طرف نہ آنا، تو پھر یہ اسی طریقے سے سسٹم چلے گا؟ اگر شارٹلی کہہ دیں تو ہم کنکلوڈ کریں آپ کی اور عامر صاحب کی بات میں۔ جی بالکل، ظاہر ہے بینیفیشری جو ہیں وہ عمران خان صاحب ضرور ہوں گے، اور ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ حکومتیں 90s کی دہائی میں تو گھر بھیجی جاتی تھی، اب تو نیا ٹرینڈ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی مدت پوری نہیں کرتے، ایک نیا وزیر اعظم آ جاتا ہے، تو بہت سارے کنٹینڈرز ہوتے ہیں، وزیر اعظم تو ہر کوئی اچکن بنا کے پاکستان میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ تو ہے، مگر ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ جہاں تک کالز کا سوال ہے اور سگنلز کا سوال ہے تو اٹس ویری کلیئر کہ جب تک سگنلز نہیں آئیں گے اتحادی کہیں نہیں جائیں گے۔ سو جو اس پوری سیاست کا محور ہے وہ یہ ہے کہ سول ملٹری ریلیشنز کیسے رہتے ہیں۔ اگر سول ملٹری ریلیشنز خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کا اثر پھر براہ راست قومی سیاست پر ہوگا، تب آپ اپوزیشن کو اور پختہ بنتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ سو انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی اٹ آل ڈیپینڈ آن دی ریلیشن شپ آف ٹو مین۔ ٹھیک، عامر صاحب 30 سیکنڈ سر لاسٹ، ایسے ہی چلے گا معاملہ؟ میں کہہ رہا ہوں یہ خواہش دیکھیں حافظ طارق صاحب حزب اختلاف کی اور ہماری سول سوسائٹی کی، کہ وہ چاہتی ہے کہ حکومت بمقابلہ ریاست آ جائے۔ دنیا بھر میں حکومت اور ریاست مل کے چلتے ہیں، اور یہاں پہ مطلب جمہوریت کا سفر آگے وہ کہتے ہیں ریاست کے طور پہ ایکٹ کرے، ریاست جو ہے وہ کسی کے سرپرست کے طور پہ ایکٹ نہ کرے۔ بڑھانے کے لیے آپ کو کہیں اشارے کا انتظار ہوتا ہے، تو یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ کتنے جمہور دوست ہیں یہ لوگ۔ بات یہ کہ وہ سارے چہرے ایک سے ہی ہیں، اور ہم جیسے جو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہاں پہ جو گرفت ہے ہماری جمہوریت کے نام پر، حزب اختلاف بھی ماشاءاللہ دلوں سے کھیل رہی ہے اور حزب اقتدار بھی۔ جی عادل صاحب لاسٹ سینٹنس سر، ایسے ہی رہے گا معاملہ؟ دیکھیں میں صرف اتنا کہوں گا، اگر عامر جہاز صاحب ہمیں یہ راز بتا دیں کہ اگلے الیکشن میں وہ ووٹ کس کو دیں گے، تو یہ جو آپ عدم اعتماد والے سوالات کر رہے ہیں نا، اس کا آنسر ڈھونڈنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔
فی الحال یہ موو جو ہے عامر ضیاء صاحب اگلے الیکشن میں خود کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ مسئلہ ہی نہ رہے کہ انہوں نے کس کو ووٹ دے رہے. جی سیریسنس ضرور موجود ہے تحریک عدم اعتماد میں، لیکن آئی ریپیٹ اور میں 3-4 دفعہ اس کو ریپیٹ کروں گا، اپوزیشن کی تیاری اتنی نہیں ہے جتنی ہائپ کریٹ ہو چکی ہے، اور اندر سے خود بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لیڈرشپ کا اعتماد کہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، عادل شاہ زیب صاحب، عامر ضیاء صاحب، منیزہ صاحبہ، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.